आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नाज़ी अली और आप सब देख रहे हैं रोज़ की तरह मुझे मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली में। रमज़ान की बरकतें हम समेट रहे हैं और जब मैं आज के रोज़े की बात करूं 20 रमज़ानुल मुबारक, आज आखिरी दिन है अशर मग़फ़िरत का। और जब हम बात करते हैं मौलाए कायनात की, अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर एक ज़बान ने बोला अली मौला अली मौला। बेशक जब हम मौलाए कायनात की बात करते हैं, आज के दिन की बात करते हैं, कल हमने यौम ज़रबत का प्रोग्राम किया और कल का दिन, आने वाला दिन यौम शहादत है। आज का वो दिन जब हम 20 रमज़ानुल मुबारक की बात करते हैं, यतीमों के बाबा की बात करते हैं, हम बात करते हैं दामाद पैगंबर की, हम बात करते हैं बतूल के शौहर की, हम बात करते हैं हसनैन के बाबा की, हम बात करते हैं उन तमाम यतीमों के बाबा की कि जिनकी मौजूदगी ने कभी किसी यतीम को यतीमी महसूस नहीं होने दी। जब हम मौलाए कायनात के मौजज़ात की बात करते हैं, जब हम मौलाए कायनात की बहादुरी की बात करते हैं, जुर्रत की बात करते हैं, अज़मत की बात करते हैं, दिलेरी की बात करते हैं, वहीं पर जब हम देखते हैं अहादीस मुबारका, वहाँ पर हमारे रब पाक ने हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें मुनाफिकों का भी बताया, अली से मोहब्बत करना और बुग़्ज़ अली रखना। जिसका चेहरा बिगड़ जाए अली का ज़िक्र सुनकर, यकीनन वो बुग़्ज़ अली रखता है। और हुब्बे अली की पहचान है जब नाम आए अली का मेरे लबों पर, मेरे चेहरे पर नूर आ जाए, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाए। यह है अली की मोहब्बत, अली की शान। कल भी मैंने कहा कि जब हम हदीस की ही बात करते हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है, वहीं अली का ज़िक्र करना इबादत है और वो ज़िक्र हम रोज़ करते रहेंगे, वो ज़िक्र हम ता क़यामत करते रहेंगे। रमज़ानुल मुबारक, माह मुबारक में आज के दिन की मैं बात करूं, जुम्मतुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुम्मा है और जुम्मे की जो अहमियत इस्लाम में है, जो दर्स इस्लाम हमें देता है, शब जुम्मा से ही इसकी बरक़ात हम पर नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। मेरे दरमियान रोज़ की तरह मेरे बड़े मोअज़्ज़िज़ मेहमान भी मौजूद हैं, आप सबसे उनका तारुफ़ भी करवाऊँगी, लेकिन सबसे पहले आज का मौजू आपको बताऊँगी। जितनी लंबी मैंने तमहीद भी अभी बांधी है कि आपको बताया है, वहीं पर आज हम जब ज़िक्र करेंगे तो वो मौलाए कायनात का होगा, वो फ़ज़ाइल का होगा, वो मौजज़ात का होगा, वो बहादुरी का होगा। लेकिन बस जब ये नाम आता है, ना जाने क्यों एक ही बात जहन में आती है, यतीमों के बाबा। कितने रिश्ते मैंने बता दिए, कितने रिश्ते मैंने गिनवा दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यतीमों के बाबा। और जब ये तकलीफ़ के, ये शहादत के, ज़रबत के बाद के दिन हैं, उसमें उन यतीमों ने भी बड़ा आंसू बहाए हैं, बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं। कल जब हम बात कर रहे थे कि तबीब ने जब शरबत का बताया, वही सारे मासूम बच्चे थे जब इस मोहब्बत में, इस इश्क में आ गए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें इस तरह की हैं जो रोज़ हम करना चाहते हैं और फिर जब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है तो ऐसा लगता है तशनगी कहीं ना कहीं बाकी रह गई है। लेकिन ये तशनगी तो ऐसा लगता है जब हमारा दम निकल जाएगा उस वक्त भी हमारे दिल में बाकी रह जाएगी कि ये ज़िक्र अली इतना करना था और इतना हम करके आ गए। आज के मेहमानों का आप सबसे तारुफ़ करवाऊँगी। सबसे पहले मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बड़ा पुराना हमारा रफ़ाकत की मैं बात करूँ तो साथ है और मैं अपने उस्ताद की तरह उन्हें कहूँगी जब मैं इस्लामी बात करती हूँ, इस्लाही बात करती हूँ। सैयदा मासूमा शिराज़ी साहिबा इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, शायरा हैं, अदीबा हैं, ख़तीबा हैं और आलिम दीन को मैं इस तरह से देखूँगी जब हम बात करते हैं ख़वातीन की। और मैं यही बोलती हूँ कि ख़वातीन जिस शोबे में भी आती हैं, हमारे यहाँ तादाद में कम होती हैं, लेकिन जब आती हैं तो इस तरह से छाती हैं। मिसालें आपको खुश आमदीद करेंगे। उसके साथ ही हमारे एक मेहमान हैं जो अभी पाकिस्तान में भी वैसे मेहमान ही हैं, डॉक्टर मोहम्मद याकूब बशवा साहब, आपको खुश आमदीद करूँगी। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और यकीनन जो मैंने आज मौजू बताया उस पर इनसे बात भी करेंगे। नोहा खां हमारे दरमियान मौजूद हैं और एक कि आप माशाल्लाह से फ़ैन भी हो चुके हैं, मेरे प्रोग्राम में आ भी चुके हैं पहले, उससे पहले भी आप देखते रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आते हैं। कामरान जाफ़री हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद करूँगी। उसके साथ ही सैयद मुश्तबा अली हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी मैं खुश आमदीद करूँगी। मेरे चारों मेहमानों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम।
اچھا آغاز جس طرح میں نے بہادری کی بات کر دی، جب ہم مولا کائنات کی بات کرتے ہیں کیا سوال کریں کیا بات کریں، سب کچھ کم ہے نا ان پر. میں بسم اللہ سے آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آیت مبارکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ رشتوں کی اور کس طرح سے یہود و نصارہ کی بات ہوتی ہے کہ کیا فرمائیں گی، کیا روشنی ڈالیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا رب کریم کے بابرکت اسم سے اور درود و سلام ہم ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے. بے شک بے شک. اور ہزاروں درود و سلام سلسبیل یاسین و طٰہٰ کے نفس پر. آقا مباہلہ کی منزل پہ نفس رسول ہے. بے شک بے جنہیں شک. آقا جب مخاطب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں این روحی این سیفی، میری تلوار کدھر ہے، میری روح کدھر ہے. بے شک. ہزاروں درود و سلام علی مرتضیٰ شرح خدا پر. اور میں اپنے کلام کا آغاز جو ہے وہ مولا کے ہی ملکوتی مناجات عشق سے کروں گی جو اپنے معشوق حق سے مولا فرماتے ہیں، علی فرماتے ہیں اے خدا میرے افتخار کے لیے بہت کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میری عزت کے لیے بہت کافی ہے کہ تو میرا خدا ہے. اے خدا تو مجھے ایسا بنا دے، تو اے خدا تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. آج ہم چونکہ ہم نے اپنے خدا کی عظمتوں کو، تجلیات الہی کو منعکس دیکھا ہے آئینہ جمال الہی یعنی علی ابن ابی طالب میں، تو ہم انہی کے قدم ہائے مبارک پر عاشقانہ پرے پرواز، فطرس مزاج پرے پرواز لیے جا کر کہیں گے مولا آج کے دن کہ اے علی آپ ایسے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں. بالکل بالکل. آپ ہمیں ایسا بنا دیں جیسا آمین الہی آپ آمین. چاہتے ہیں. بالکل بالکل. کیا کہوں، نفس رسول ہیں. جی اس منزل پر کائنات میں کوئی اور ایسا نہیں ہے. رسول اللہ خود فرماتے ہیں یا علی ہر نبی کو ایک آیت، ایک معجزہ، ایک دلیل، ایک برہان عطا کی گئی، اور اللہ نے میری رسالت کے لیے تجھے دلیل، تجھے نشانی، تجھے معجزہ قرار دیا. جی. تو وہ نفس رسول کی منزل پہ علی مرتضیٰ شیر خدا یعصوب الدین، کیا عظمت ان مناقب کی آپ فرما رہی تھی. مناقب کا بیان ہوگا، میں کیا مناقب بیان کروں. ہماری زبان چھوٹی، ہمارا منہ چھوٹا، اور وہ بہت بڑا ذکر ہے. قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، عوام کے لیے ظاہر ہے جو حکم کی حیثیت رکھتا ہے. آقا مصطفیٰ جب علی کے فضائل بیان کرتے ہیں سلسبیل وحی سے دھلی زبان میں، تو عوام اسے سمجھتی ہے حکم کی صورت آسان فضائل، مگر جب آقا مصطفیٰ یعنی نبی اپنے ولی سے مخاطب ہو کر اسرار الہی میں لپٹے ہوئے وہ عظیم ملکوتی فضائل علی بیان، یا علی انت رکن الدین، یا علی انت صراط المستقیم، یا علی انت حبل المتین، یا علی انت امیر المؤمنین. یا علی تیری مثال کعبہ کی ہے. کعبہ چل کر لوگوں تک نہیں آتا، لوگ چل کر تڑپ کر اور مشتاق ہو کر کعبے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. علی تیری مثال سورہ توحید جیسی ہے. ابھی آپ سورہ توحید کا تذکرہ کر رہے ہیں. اے علی تیری مثال سورہ توحید جیسی ہے. سورہ توحید کی 3 منزلیں ہیں. پہلی منزل ہے کہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرو خدا کی وحدانیت کا، علی کی ولایت کا. یہ نعرہ علی لگانے سے علی کی عزت نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے. جس طرح سجدوں سے خدا کی عزت نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے. ہاں ہمارے شجرے، ہمارے نسب، ہماری روحیں، ہمارے نفس ضرور متبرک ہو جاتے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے یہ ذکر ہے. آقا فرماتے ہیں اقرار باللسان. دوسری منزل ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرو. خدا کیا ہے، علی کیا ہے. وہ جو آئینہ جمال الہی ہے علی، جس آئینے میں ہم نے علی کے خدا کی تجلیوں کو منعکس کر کے اپنے اندر علی کے خدا کو بسایا ہے، اس کی معرفت حاصل کرو کہ علی کیا ہے. بے شک وہ جوار کعبہ، جوار کوفہ میں آقا میرے مولا علی ایک اندھے کنویں میں چہرہ دے کر گریہ فرما رہے ہیں، کمیل بیان کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا علی تیرے، یا خدا تیرے علی کو کسی نے نہیں پہچانا. علی تنہا ہے، علی آج بھی تنہا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ علی پورا آئین بندگی ہے مگر معطل ہے. علی کا ذکر موجود ہے مگر علی کا آئین معطل ہے. علی پورا ایک آئین بندگی ہے. انسانیت کے سب سے بڑے ہیرو کو علی کہتے ہیں. بے شک بے شک. جو جتنے انسانیت کے جتنے دشمن ہیں، حقوق انسانی کے دشمن، تمام طاقتوں سے علی پوری زندگی نبردازبار ہے. وہ قاسطین ہو، وہ مارکین ہو، وہ ناقصین ہو، وہ جھوٹے پرہیزگار ہوں خارجیوں کی صورت میں جو روح قرآن سے بغض رکھتے ہیں اور قرآن کو بڑی خوشحالانی سے پڑھتے ہیں.
یہ ساری وہ طاقتیں جو جنہوں نے تجوریوں کو بھرنے کے لیے غریبوں کے منہ سے نوالے چھینے، علی ان سے روٹیوں کا حساب لینے والا ہے، اور فرماتے ہیں کہ علی اپنی ذات کو پامال ہونے دے گا مگر انسانیت کے حقوق کو پامال ہونے نہیں دے گا۔ علی کی معرفت، تیسری منزل آقا مصطفیٰ فرما رہے، تیسری منزل سورہ توحید کی، تمہارے اعضاء و جوارے توحید الہی کا اظہار کرے، نہ کسی کے در پہ جھکو نہ کسی کے در پہ بکو، پھر معلوم ہوگا تمہارے اعضاء و جوارے گواہی دیں گے کہ تم توحید پرست عاشق توحید ہو۔ اسی طرح علی کے عشق کا معاملہ ہے، تمہیں دیکھ کر لوگ بتائیں کہ تم علی والے ہو۔ علی کی زندگی ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان کا وقفہ ہے، یعنی 62 برس علی کے ایک سجدے سے لے کر دوسرے سجدے تک کی زندگی ہے۔ تو تمہارے وہ سجدے ہوں کہ جنہیں دیکھ کر تمہارے شوق، تمہاری وارفتگی، تمہارا عشق، تمہاری خدا سے محبت دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ علی والا ہے، علی والے حسین کا سجدہ، علی کا سجدہ زین العابدین کے سجدوں کو ماننے والا ہے۔ تمہارے اعضاء و جوارے، سورہ توحید، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ آپ کو معلوم ہے بسم اللہ بسم اللہ، لیکن بسم اللہ اس کا بتائیے ہمارے ناظرین۔ جی سورہ توحید ایک معجزہ خدا ہے، فصاحت و بلاغت الہی کا وہ عظیم الشان جامع کیف آگی ہے کہ پوری قلزوں میں تو مولانا صاحب موجود ہیں، بتائیں گے توحید کائنات کا سب سے بڑا موضوع ہے، ہاں بے شک، یعنی ہماری عقلوں سے ماورا موضوع ہے، اللہ سما نہیں سکتا ہماری عقلوں میں، اللہ لامحدود ہے، ہماری عقلیں محدود ہیں، اس کے باوجود خدا نے اپنی عظمت، اپنے کرم، اپنی محبت، اپنی رحمت کے بارش کرتے ہوئے اپنی فصاحت و بلاغت کے پیمانے میں پوری توحید کو 3 آیتوں میں بھر کے کہا کہ لے اب تو قاری توحید بن جا، عاشق توحید بن جا، در توحید پہ آ جا، میں نے پورے کی پوری توحید کو سمیٹ کر تیرے سینے کی روشنی بنا دیا۔ اسی طرح علی مولا ہے بخدا۔ نازیہ ابھی آپ تذکرہ، وہ کون سی ایسی فضیلت ہے، وہ کون سی ایسی صفت ہے، وہ کون سی ایسا شعائر الہی ہے جس کی زینت علی نہ ہو؟ گویا اللہ نے علی کے کوزے میں عالمین کی ساری عزتیں، ساری عظمتیں اور معجزے سمیٹ کر علی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے علی تیری مثال سورہ توحید جیسی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مزید بھی بات کریں گے، وہ کہتے ہیں نا علی والے جہاں بیٹھے، یہ وہ بات ہو گئی، وہیں جنت سے جا بیٹھے۔ مولانا صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کی، ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ بچپن سے ساتھ رہا اور سب سے پہلے لبیک کہنے والے اسلام کے لیے، بچپن کے بارے میں بتائیے۔ جی، مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام توحید کا آئینہ ہے، جی بے شک۔ جس طرح آیہ مباہلہ، البتہ آیہ مباہلہ پہ بہت ساری گفتگو ہے، جی بہت طویل ہے۔ آیہ مباہلہ 2 تہذیبوں کی جنگ ہے۔ جی آیہ مباہلہ میں ذات پنجتن کھل کے سامنے آ جائے، بے شک، پنجتن کے اختیارات، بالکل بالکل، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی اس مقام پر پنجتن ہے کہ جہاں پر کاذبین اگر آ جائے تو ان پہ اللہ کا عذاب یہ نازل کر سکتے ہیں۔ جی خود یہ قرآن کی آیت ہے۔ جی، اور جہاں تک نفس رسول کہا، اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے لشکر کا سہارا نہیں لیا، ہاں، امیر المؤمنین کے ساتھ ساتھ جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حسنین شریفین علیہم السلام، جی عیسائی دیکھ کر پہچان گئے اور کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ کیوں؟ یہ جناب فخر الرازی اہل سنت بہت بڑے معتبر مفسر ہے۔ آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، چونکہ آپ نے آیہ مباہلہ کے بارے میں ہمارے خواہر عزیز سے سوال کیا تو کچھ تشنگی رہ گئی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا مختصراً لیکن بیان اشارہ۔ فرمائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو جب دیکھا کہ جب یہ پنجتن پاک میدان میں آ گئے جی تو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ اگر یہ لشکر کے ساتھ آ جائے تو ہم ان سے مباہلہ کریں گے، جی، لیکن یہ اگر بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ آ جائے تو یہ حق پر ہے۔ بے شک بے شک۔ جب جناب سیدہ دیکھو، ایک یہاں پر ایک اور بھی سوال ہوتا ہے، کیا عورت کو آج گھر میں رہنا چاہیے یا گھر سے باہر رہنا چاہیے؟ بہت بڑا ایک معاشرتی سوال ہے۔ جی جی، عورت کا مقام کہاں ہے؟ گھر، میدان۔ اسلام کہتا ہے جہاں ضرورت ہو وہاں عورت کا مقام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھر میں عورت کی ضرورت ہے تو گھر میں رہنا ضروری ہے۔ جو پابندیاں آج کل معاشرتی ہیں، اسلام نے کتنا اچھا یعنی ہر چیز میسج دیا ہوا ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے, نہیں دوستی نہیں کی نا اس سے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, اسلام کو چھوڑ دیا, اپنی جیب سے مسائل بیان کرتے ہیں, اسلام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں, اس وجہ سے ہم رہ جاتے ہیں. بالکل. تو فخر رازی یہاں پر لکھتے ہیں کہ عیسائی پادری نے جب دیکھا کہ یہ پنجتن پاک, تو اس نے کہا ان سے مباہلہ نہیں کرنا, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ اشارے کرے تو پہاڑ چل جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو مولا امیر المومنین کے 2 بچوں کے بچپنا مباہلہ ہے. جی. مباہلہ میں اپنا آنا کیوں کہا, انفسنا کیوں کہا, نساءنا کیوں کہا, اس پہ شاید آپ کے لیے کئی گھنٹوں کے پروگرام ہو جائے, اور کرنا بھی چاہیے. اگر ذات علی کو پہچاننا ہے, اگر پنجتن کو پہچاننا ہے کہ آج تک دنیا ہم سے یہی سرمایہ چھیننا چاہ رہی ہے, لیکن ہم سب کچھ قربان کرنے کے باوجود ان کو دینے سے ہم ان کے مقابلے میں ہے تاکہ پنجتن ہم سے نہ لے. بے شک, بے شک. تو مولا امیر المومنین کا جو بچپنا ہے وہ پیغمبر کی گود میں ہے, آغوش میں. بے شک, آغوش رسالت میں. فرمایا کہ مجھے پیغمبر نے ایسا علم دیا. دیکھو تربیت کے لیے آگاہی ضروری ہے. بے شک, بے شک. آپ بچے کی کیسے تربیت کریں گے؟ پہلے اس کو کہہ دیں گے کہ یہ آگ ہے, جی, ہاتھ ڈالنا نہیں ہے, کیوں جل جاؤ گے. جب آپ نے یہ آگاہی دی کہ یہ آگ ہے, ہاتھ ڈالنا نہیں ہے ورنہ تم جل جاؤ گے, بچے نے سمجھ لیا, اب وہ ہاتھ نہیں ڈالے گا. پیغمبر نے علی کو علم ایسا دیا کہ جیسے کبوتری اپنے بچے کو دانا دے. سبحان اللہ. کہا کہ میرے رسول نے مجھے ایک نہیں 1000 باب علم کا دیا, 1000 باب, ہر باب سے 1000 باب میں نے کھول دیا. جی. اور ایسا شاگرد کہ جس نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں پہ چلنا آتا ہے. بے شک, بے شک, ہر چیز پتہ ہے, سب. جرمنی مفکر نے کہا کاش اس زمانے میں ہم ہوتے, لیکن کون تھا علی کے مقابلے میں؟ ایسے لوگ کہ جنہوں نے کہا سر کے بال کتنے ہیں, داڑھی کے بال کتنے ہیں. مولا نے فرمایا بتاؤں؟ کہاں بتاؤ. فرمایا تیری داڑھی کے بال کے ہر بن میں ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تجھے گمراہ کر رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی کو قیامت تک آنے والے حالات کا پتہ ہے, سب کچھ معلوم تھا. جرمنی مفکر کہتا ہے کاش ایسے ان پڑھوں کے درمیان علی کی زندگی گزری. اگر ہم علی کے دور میں ہوتے تو آج تحقیقات کا دروازہ بند ہوتا. بے شک, سائنس ساری وہیں سے آئی, سائنس سب وہیں سے, تمام ٹیکنالوجی وہیں سے. ہم علی سے لیتے تو کوئی مجہول چیز نہ رہتی. جی. تو ہم سب کچھ علی سے لیتے تو آج ہم آسمانوں کے بھی شہنشاہ ہوتے, زمین کے بھی شہنشاہ ہوتے. آج کائنات, یہ نظام ہستی ہمارے ہاتھوں میں. بے شک, بے شک. لیکن کاش علی جیسے ہمیں مل جاتے. تو علی کے بچپنے میں آپ دیکھیں رسالت کے ساتھ ساتھ ہیں. مختصراً بیان فرما دیں, بریک کی طرف مجھے جانا ہے. تو علی کو جو کچھ ملا ہے وہ رسول سے ملا ہے. یعنی علی پیغمبر کا وہ شاگرد ہے کہ اگر استاد کو اگر دیکھنا ہے تو شاگرد کو دیکھو, بے شک. اگر شاگرد کو دیکھنا ہے تو استاد کو دیکھو. اسی وجہ سے فرمایا انا عبد من عبید محمد, میں پیغمبر کے غلاموں میں سے غلام ہوں. بے شک. جب غلام کی یہ طاقت ہے عبادت میں, سخاوت میں, علم میں, شجاعت میں, بصیرت میں, تو آقا کا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, بے شک. جزاک اللہ خیر. مزید اس پر بات کریں گے کیونکہ جب علی والے بیٹھتے ہیں تو جو محفل سجتی ہے وہاں نور بھی برستا ہے اور وہی ہم جنت بھی بنا دیتے ہیں. آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی. ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بیک ناظرین, آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی. آج ہم بات کر رہے ہیں مولائے کائنات پر. آج ہم بات کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام پر. ہمارے درمیان جہاں اسلامک اسکالر موجود ہیں وہیں پر نوحہ خان بھی موجود ہیں, اور کامران جعفری سے میں بس التماس کر سکتی ہوں آپ سے, کیونکہ جو ذکر ہے اس میں کیا سنائیں گے ہمیں. بسم اللہ. پہلے تو سب سے پہلے مہمان رمضان کا میں بہت شکر گزار ہوں, آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں جو انہوں نے مجھے دوبارہ یہاں پہ مدعو کیا, اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا اسی طرح آپ کو مزید ایک اچھی مطلب جو وہ ترقی عطا فرمائے. اور
دوسری بات یہ کہ میں ابھی ایران میں تھا ریسنٹ، تو آپ کے لیے ایک بہت اچھا سا تبرک لے کر آیا ہوں وہاں سے، قبول فرمائیے گا. میں آیا تھا پہلے مجھے یاد نہیں رہا، لیکن اب اس بار میں نے یاد سے اپنے پاس رکھا تھا، تو وہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور یہ قبول فرمائیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی منقبت آپ سب کی سماعتوں کو نظر کروں گا، کیونکہ یہاں پہ جو فضائل علی چل رہے ہیں، تو آپ سب کی نظر اور جو دیکھنے والے ہیں ان سب کی نظر. حشر میں خدا نے علی کی ولایت کا مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. حشر میں خدا نے علی کی ولایت کا مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. اسی جرم نے جو اگر تم کو منکر جہنم پہنچایا تو پھر کیا کرو گے. حشر میں خدا نے علی کی ولایت کا مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو. اور بڑی پیاری بات آپ سب کی سماعت کو نظر کروں گا. لکھا ہو کسی در پہ نام علی گڑھ تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے. لکھا ہو کسی در پہ نام علی گڑھ تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے. یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے. یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے. ایک اور بڑی پیاری بات. نہ مانو وہ منبر، نہ مانو وہ خطبہ، نہ مانو وہ اعلان من کنت مولا. نہ مانو وہ منبر، نہ مانو وہ خطبہ، نہ مانو وہ اعلان من کنت مولا. وہاں بھی نبی نے، وہاں بھی نبی نے علی کی ولایت کا مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. حشر میں خدا نے علی کی ولایت کا مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. اچھا معصومہ صاحبہ، کیونکہ آپ تو ویسے پروفیسر بھی ہیں تو اتنی بہت ساری چیزیں لوگوں سے بھی واسطہ رکھتا ہے، کالجز جاتی ہیں، یونیورسٹیز جاتی ہیں، اور آج کل بڑا مسئلہ جب ہم، جیسے میں نے آغاز میں ہی کہا، بغض علی حب علی، یہ تا قیامت مجھے لگتا ہے چلتا رہے گا. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے اتحاد البین المسلمین پر جب کام کریں تو پیغام اچھا پہنچایا جائے. یعنی اسلام بھی محبت کا درس دیتا ہے. ابھی کامران نے کیونکہ جب فضائل پڑھیں تو سوالات ویسے ہی جب ذکر علی آتا ہے نام تو اتنے بے شمار آ جاتے ہیں کہ کیا پوچھنا ہے کیا نہیں پوچھنا. ولایت علی، اور جو غدیر میں اعلان ہو گیا اور اس کو بھی پھر نہیں مانتے، کیا فرمائیں گی؟ بغض علی اور حب علی کے بارے میں تو سب سے بڑا میزان خود زبان آقائے نامدار خاتم الانبیاء سید الانبیاء سلسبیل یاسین و طٰہٰ رگو ریشہ کونین کے مقصد اول نے خود فرما دیا کہ یا علی حبک حب اللہ. اے علی تیری محبت خدا کی محبت ہے. سبحان اللہ. اور نازیہ آپ غور کیجئے، پورے عالم بشریت کی پوری تاریخ عاشقی میں کوئی ایسا معشوق اور محبوب دکھائیے جس کا عشق اتنا حرارت انگیز، اتنا دائمی، اتنا لافانی، اتنا طاقتور، اتنا لافانی ہو.
یہ ایک معجزہ ہے, یہ بے شک, بے عاشقی شک. کی باب میں یہ معجزہ ہے علی جی, کا عشق عشق. یعنی علی. معشوق موجود نہیں ہے مگر اس غائبانہ طور پر عشق اتنا طاقتور ہے, اتنا حرارت انگیز ہے جو دلوں میں نام سے گونج رہا ہے, یہ نام سے, اس جو نام سے آنکھوں سے توانائی پھوٹ آ رہا ہے, جاتی جو ہے. لبوں میں نظر آ رہا ہے. یہ کیسا عشق ہے؟ یہیں پر آپ کے سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ علی کا عشق عشق الہی ہے. جی, جب تک خدا موجود ہے علی کا عشق بھی موجود ہے. رسول فرماتے ہیں یا نام علی بھی تو نام الہی ہے اور عشق تو بھی. آئینہ جمال, تو آئینہ صفات الہی ہے. جی, یعنی وجہ اللہ, عین اللہ, ید اللہ, اسد اللہ, لسان اللہ, یعنی پوری تجلیات الہی منعکس ہوتی ہے اس آئینہ جمال ربی میں. اور نازیہ کبھی ہم آئینے کو نہیں دیکھتے, ہم آئینے کے اندر موجود منعکس اس ذات کو دیکھتے ہیں جسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. بے شک, بے شک, بے شک. علی کے سبحان جو اللہ, علی تک سبحان پہنچا, آئینے تک پہنچا, اور علی کے خدا تک نہ پہنچا, وہ علی تک نہیں پہنچا. جی, جی, وہ بغض کی گلیوں میں رہے گا. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں علی کی معرفت, اس آئینے کے اندر منعکس شدہ ان تجلیات الہی کے ذریعے خدا کے, علی کے خدا تک پہنچو. جی, جہاں خدا پر افتخار کرتا ہے علی, اس کی بندگی پر افتخار کرتا ہے. تو علی آئینہ جمال الہی ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ علی کا چہرہ آقا مصطفیٰ کی زبان ہے. سلسبیل وحی سے دلی فرما رہے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. عبادت کا رمز اور فلسفہ یہی ہے کہ علی وہ آئینہ ہے جس میں تمہارے خدا کی تجلیاں منعکس ہو کر اللہ کی وحدانیت اور عظمت کو علی بنوائے گا. وجہ اللہ بن کر, عین اللہ بن کر, ید اللہ بن کر, جنب اللہ بن کر, اسد اللہ بن کر, نور اللہ بن کر. سبحان اللہ, تو سبحان یہ اس لیے طاقتور عشق ہے علی کا جس پہ دنیا حیران ہے. جاد جردوق کہتا ہے کہ ایک باعظمت عشق ہے علی. ہے جگ کاش اے خدا تو اس جگ سنسار کو دوبارہ ایک اور علی دے دے. بے شک. علی کیسے خدا نے علی کو پیدا کیا اپنی تجلیات میں سمیٹ کے, اس لیے علی کا عشق نہ کم ہو سکتا ہے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ خدا کا عشق جس طرح تابندہ ہو, پائندہ ہو, جگمگا رہا ہے لوگوں کے دلوں میں. عاشقان, سالکان, مہاجران عشق کے دلوں میں طاقتور توحید کا عشق ہے, ویسا ہی توحید. سبحان اللہ. اسی لیے تو حضرت مریم کو جب حضرت عیسیٰ عطا ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ اب تو خورما کھا, اب آسمان سے خوان نہیں اتریں گے مریم. اب تیرے دل میں شریک ہو گیا ہے محبت میں, خدا کی محبت میں بیٹے کی محبت شریک ہو گئی ہے. اب تو ہمارا رزق کھا, جا خورما کھا اور شکر حمد باری کر. لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد 3 روز خدا کی مہمان علی آ چکے ہیں مگر خان نعمت کا سلسلہ نہیں رکا, اس لیے کہ یا علی حب کا حب اللہ, تیری محبت. فاطمہ بنت اسد کی دل میں اللہ کا کوئی شریک محبت نہیں ہوا بلکہ خود علی تھا ہی عشق الہی, محبت الہی. جب علی کو دیکھا گویا عبادت کی خدا کی ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت, علی کی محبت کو دل میں رکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ, دل ہی خوبصورت ہو گیا. جی جی بے شک اس پر بہت یعنی یہ تاثیر ہوتی ہے نا, وہ ہو جاتی ہے. اچھا, وہیں پر جس طرح میں نے ابھی ولایت علی کی بات کی, غدیر پر میں روشنی آپ سے چاہوں گی, اور اس کے بعد جب خانہ کعبہ میں ہم بات کرتے ہیں پیدائش کی, فرمائیے. جی, غدیر ایک قرآنی مسئلہ ہے. جی, غدیر پر قرآن میں 25 آیتیں موجود ہیں. جی, غدیر کا پہلا حکم, جی, البتہ ولایت کا پہلا حکم وہی مسجد میں, جی, جب سائل کو انگوٹھی دی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جی, یہاں پر دراصل قرآن کی 3 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 54, 55 اور 56. جی, ہم ایک آیت کو لیتے ہیں, اس میں خدا نے اس رہبریت کو انما کے قید کے ذریعے بیان کیا کہ تمہارا ولی, کن کا ولی؟ آپ اور ہم تو 1400 سال بعد آئے ہیں نا. بالکل بالکل. کن کا ولی؟ صحابہ کا ولی. جی, کن کا ولی؟ جو پروانہ یہ عشق رسول ہے, ان کا ولی. فرمایا تمہارا ولی فقط 3, چوتھا ولی کا تصور نہیں ہے. نہیں. اللہ ولی, رسول ولی, اور اس کے بعد وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں, بے شک بے شک, رکوع کی حالت میں, بے شک, وہ تمہارا ولی. اور جو ان 3 ولایتوں کو قبول کرے وہاں سے امت حزب اللہ وجود میں آئے. بالکل بالکل. تو یہ پہلا موقع ہے ولایت کا اعلان. دوسرا موقع
عرفہ کا میدان ہے، جی وہاں پر آیت اترتی ہے اب علی کی ولایت کا اعلان کرو. یہ بھی ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں سے میں پیش کر رہا ہوں. شیعہ کتابوں میں تو مسلم ہے، پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں پر ہوا، یعنی 3 میدان کا انتخاب ہوا علی کی ولایت کے لیے. پہلا میدان عرفہ کا میدان. بالکل. جب آیت اتری تو پیغمبر نے فرمایا ابھی تو میری رسالت پہ میں جنگ کر رہا ہوں. بالکل. اگر علی کی ولایت کا اعلان کروں تو یہ سارے پھر تو اسلام سے ہی نکل جائیں گے. بالکل بالکل. اس کے بعد دوسرا حکم آیا مینا کا میدان میں، اذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. میرے حبیب تیرے جانے کا وقت آیا ہے. اللہ اکبر. موسیٰ 30 دنوں کے لیے گئے، جی لیکن اپنے بھائی کو جانشین بنا کر وہاں پر ذمہ داری دی بالکل کہ بالکل مفسدین کی اطاعت نہ کرنا، بالکل. اصلاح کرنا. اب تو پیغمبر قیامت تک کے لیے جا رہا ہے، کوئی اور نبی نے بھی نہیں آنا ہے. بالکل تو اس بالکل. امت کو کس کے حوالے؟ بالکل. کہا اذا فرغت فانصب، حج سے اگر فارغ ہو جائے تو اب علی کو بناؤ نہ، فانصب یعنی اعلان کرو، ولایت کا اعلان کرو. جی بنایا ہم نے ہے، اعلان کرنا آپ کا کام ہے. جی تو یہاں پر بھی پیغمبر کچھ مصلحت الہی کی وجہ سے رک گئے، جی. کیونکہ خدا کو بھی علی کی ولایت کا انتظار ہے، پیغمبر کو بھی سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. لیکن موضوع اتنا اہم ہے کہ جب تک امت کو ہضم نہ ہو جائے اعلان کا فائدہ نہیں ہے. جی اب تیسرا میدان آتا ہے غدیر کا میدان. بالکل. آیت اترتی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. جی اس آیت میں پروردگار عالم پیغمبر کو مأمور کر رہا ہے تو پہنچا دو. اب پیغمبر پر پہنچانا واجب ہے. بھئی کیا پہنچا دے؟ جو پہلے بتا چکا ہے. کہاں پر؟ جی ذی العشرہ میں بتا چکا ہے، جی معراج میں بتا چکا ہے، یہ پہلے سے بتا چکا ہے، عرفہ کے میدان میں بتا چکا ہے، مسجد نبوی میں بتا چکا ہے، مینا کے میدان میں بتا سبحان چکا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اب اللہ. اعلان کرو، پہنچا دو. اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا تو رسالت کا کچھ کام انجام نہیں دیا. کیوں؟ بالکل. چونکہ مولانا ولایت صاحب مختصراً ہمارے پاس لائیو کالر اس وقت کربلا سے بھی موجود ہیں، ان سے ہی بات کرنی ہے. جی چونکہ ولایت یہ محافظ دین ہے. یہاں پر رہبریت ہے. اگر اس دین کا محافظ نہ ہو تو دین تو ختم ہو جائے گا. اسی وجہ سے ولایت کے سلسلے کو رکھا تاکہ دین الہی محفوظ رہے. اور دین الہی محفوظ رہنے کے لیے ایک ولی کی نہیں بلکہ ایک ولایت کا ایک سلسلہ ہو. اسی وجہ سے ہمارے پاس 14 کا سلسلہ ہے جو دین الہی کے محافظ ہے. تو غدیر یہ ایک حکم خدا ہے. اعلان غدیر پر بھی آیت اترتی ہے. جب اس ولی کا اعلان کرتا ہے پھر بھی خدا آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام علی کی ولایت پہ کامل ہوتا ہے. خدا اس دین پہ راضی ہوتا ہے، نعمتیں تمام ہوتی ہے. تو اس کے بعد جب کسی نے اٹھ کے انکار کیا تو خدا نے سأل سائل بعذاب واقع کہہ کے سورہ معارج کی 3 آیتوں کو نازل کیا. جو علی کی ولایت کا انکار کرے اسی دن اسی وقت خدا آسمان سے پتھر کا عذاب نازل کرتا ہے. شیعہ سنی تمام مفسرین نے لکھا، دونوں کتابوں میں ہے. مزید ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں اور جب ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، جب ہم مولا کائنات کی بات کر رہے ہیں، کربلا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد رضی مہدوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مولانا صاحب؟ آپ تو کربلا میں موجود ہیں اس وقت. جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آج ہم نے محفل سجائی ہوئی ہے، ایام شہادت ہے مولا کائنات کے 20 رمضان المبارک ہے، اور جہاں ہم جرت کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم بہادری کی بات کرتے ہیں کہ وہ علی کہ جنہوں نے تلوار اٹھائی تو اسلام کے لیے اٹھائی، خود پر وار ہوا تو کبھی تلوار نہیں اٹھائی. کیا فرمائیں گے؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کا جی ہر ایک عمل اللہ کے لیے ہی ہوا ہے. بے شک. انہوں نے تمام کے تمام اعمال جو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیے وہ پروردگار عالم کے لیے.
قرآن کی جو آیت ہم پڑھتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جی میری نماز، میری زندگی، میری موت، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے. مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قیام ہو، قعود ہو، سجود ہو، جنگ میں آنا ہو، یا کسی سے مسکرا کے ملنا ہو، بالکل کسی سے باتیں کرنا ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہی ہوتی ہیں. بالکل بالکل. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اطعام جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، علی راستہ چل رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اہل بیت کا ہر عمل، مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہر عمل کیا ہے؟ پروردگار عالم کے لیے. اور یہ اہل بیت کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے بے شک کہ ان کا ہر عمل کیا ہے؟ پروردگار عالم کے لیے ہی ہوتا ہے. بے شک اور بے شک. سبحان اسی لیے ہر جگہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ہر جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھائی دیتے. بے شک. اور پیغمبر اکرم ہر جگہ مولا علی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے، بے شک. ابتدا سے لے کر تا دم وفات، تا دم مرگ. جی مولا متقیان رسول کے ساتھ ہیں، رسول مولا متقیان کے ہمراہ دکھائی دیتے ہیں. بالکل. جنگ کا ماحول ہو، حضر ہو، سفر ہو، بس ایک آدھ مرحلہ ایسا ہوتا ہے جب مثلا ایسا وقت دکھائی دے رہا ہے جہاں مولا متقیان رسول کے ساتھ نہیں ہے. جی کسی ایک جنگ پر ایسا ہوا، مطلب جنگ تبوک کے موقع پر جی آپ نے اپنے گھر والوں پر مولا علی کو خلیفہ بنا کر گئے رسول. جی تو مولا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے بچوں اور عورتوں پر خلیفہ بنا دیا. جی تو آپ نے فرمایا، یا علی کیا آپ اس سے راضی نہیں ہیں کہ آپ کی قدر و منزلت ایسی ہی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی؟ جی سبحان اللہ. یا سبحان علی اللہ. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. جی اور اس حدیث کو مسلم بخاری نے اور بھی دیگر علماء کرام نے تحریر کیا. جی. اچھا مولانا صاحب، اس وقت آپ ہمارے درمیان تو موجود نہیں ہیں، لیکن کال کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ بنے، اور مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے مختصراً، کیونکہ وقت کی بھی کمی ہوتی ہے. مصائب ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ سے سنے نہیں جائیں جب ہم شہادت پہ بات کر رہے ہیں. آپ کی زبان سے بسم اللہ. آواز آپ کی صحیح نہیں ہے صاحب. مولانا صاحب مختصراً مصائب بیان فرما دیں آج کے دن کی مناسبت سے، جب ہم شہادت امام علی پر بات کر رہے ہیں. جی بالکل. وہ علی جس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے. ہم نے کہا سجدہ بھی خدا کے لیے تھا. جی اور بہترین دلیل ہے کہ مولا علی کو ضربت سجدے میں لگی ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بے شک بے نماز کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے. ابن ملجم کیا ہے؟ مولا کے سر پہ ضربت لگاتا ہے، اور ضربت لگانا تاکہ ایک فضا میں آواز گونجی، فزت ورب الکعبہ، یہ علی کی آواز تھی. اور اس کے بعد جبرائیل امین نے ایک آواز بلند کی ہے کہ آج ہدایت کے منارے منہدم ہو گئے ہیں. بے شک بے شک. عجیب عالم تھا، کوفے کا عجیب منظر تھا. کچھ اس طریقے کا تھا کہ فضا بھی سوگوار تھی. یہاں تک کہ بی بی زینب جب مسلح پر تھی نا، مسلح پر تھی تو یہ آواز سن کر بی بی زینب سیدہ ام کلثوم گھبرانے لگی. آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا اے بھیا حسن، اے بھیا حسین، بابا کی خیر ہو. امام حسن حسنین مسجد کی طرف گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ مولا علی کے سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے اور مولا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. امام کو اشارہ کیا، بیٹا آپ نماز کو مکمل کرائیں. امام حسن نے جماعت مکمل کرے. بس ایک سے دو جملہ کہتا ہوں. جی جی. اس شقی انسان نے مولا کے سر پہ ضربت لگائی اور سارے بچوں کو یتیم کر دیا. علی یتیموں کی کفالت کرتے تھے، علی یتیموں کی کفالت کرتے تھے. بہترین مرحلہ ملتا ہے آخری وقت کا جب طبیب نے کہا کہ علی کو اگر دودھ پلانے کے لیے
دے دیا جائے. علی اگر دودھ پی لیں گے تو ممکن ہے کہ ان کے اس حالت میں تھوڑا بہت تو افاقہ ہو جائے. جیسے ہی نجف کے، عراق کے، کوفے کے بچوں کو یہ پتا چلا، اپنے اپنے کاسے میں لے کر آئے اور کہا کہ مولا آج ہم امام کی خدمت میں دودھ پیش کرنا چاہتے ہیں. مولا حسن کا وہ فقرہ کہ اے بچوں وہ علی جو تمہاری کفالت کرتا تھا آج تم اس کے لیے دودھ لے کر آئے ہو. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کربلا کے وہ افراد کتنے شقی تھے کہ جنہوں نے مولا علی اصغر کے لیے ایک قطرہ آب بھی مہیا نہ کیا، بلکہ سوال آب پر 3 پھل کا تیر چلایا گیا اور وہ بچہ امام حسین کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا تھا. بے شک بے شک. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. بہت شکریہ مولانا صاحب، جزاک اللہ خیر. اور جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہیں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو وہی سارے زخم، وہی ساری تکالیف جس کی دین آج اسلام ہے، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں. بریک کی جانب جاؤں گی، اس کے بعد پھر مزید بات کریں گے. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. ابھی واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. آج ہم ذکر کر رہے ہیں ذکر مولا کائنات، ذکر علی. اور وہیں پر ہمارے درمیان ایک بہت ہی پیارے نوحہ خواہ موجود ہیں، سید مجتبیٰ علی عابدی. آپ سے کہوں گی بسم اللہ کیجیے. نکلا ہے جنازہ کوئی، اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے، ماتم کے اثر سے. افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا. کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے. عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے. زینب
سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ وقت کی بہت کمی ہے اور میں بس مختصراً ایک پیغام چاہوں گی آپ سے۔ رسول خدا کی پھر زبان کی یا علی انت منصوص فی ذات اللہ، کہ علی تم غرق ہو چکے ہو ذات الہی میں، تو ہمیں آج غرق ہونا ہے علی کے عشق میں اس طرح کہ ہم اس کے خدا تک جا پہنچے۔ علی آپ کو آپ کے خدا تک پہنچانے والا ایک ایسا آئین بندگی ہے جو معطل ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو رواں کریں، علی کے عشق سے عرفان کی منزلیں، سیر و سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوئے علی کے خدا تک پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ کیا فرمائیں گے مولانا صاحب؟ جی، مختصراً۔ علی کو زبان سے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے، جی، اور علی کے ماننے کی ضرورت ہے، اور علی چونکہ ذات خدا میں فانی ہے، ہمیں بھی ذات خدا میں فنا ہونے کی ضرورت ہے۔ بے شک اور معاشرے کو بنانے کے لیے یتیم پروری، چونکہ آج یتیموں کا دن ہے، بے شک بے شک، تو علی کو اگر یاد کرے، یتیم کو یاد نہ کرے، ایسا نہیں ایسا ہو ہونے سے سکتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا علی مولا۔ آج ہم نے ذکر علی کیا، آج ہم نے ذکر مولا کائنات کیا۔ کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی مہمان رمضان ود نازیہ علی کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔